मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कहत ज़ाहिर पढ़ना शुरू हुआ और 7 साल के बाद जब कहत आया यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ज़मीन के ख़जाने थे, तो मिस्र के इर्द गिर्द के इलाक़ों में भी कहत आया, जिसमें एक इलाक़ा किनान का था जहाँ याकूब अलैहिस्सलाम रहते थे, अर्ज़ शाम फ़िलिस्तीन। तो ख़बरें फैल गईं, पहले ज़माने में भी ख़बरें फैला करती थीं मुसाफिरों के ज़रिए, काफ़िलों के ज़रिए, कि भाई सिर्फ़ एक दुनिया में या उस इलाक़े में करीब करीब के मुल्कों में मिस्र एक ऐसा मुल्क है जिन्होंने इस कहत की पहले से तैयारी करके रखी हुई थी। पहले से लोगों को अंदाज़ा तो नहीं था ना कि अगले 7 साल में कहत आएगा, वो तो रज के खा रहे थे, हिफाजत भी नहीं कर रहे थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतना स्टोर कर लिया था, इतना माल अगले 7 साल के लिए जमा कर लिया था, पैदावार में इजाफा करके भी और कनात से काम लेकर भी, कि ना सिर्फ ये कि वो 7 साल मिस्र की खुराक के लिए काफ़ी थे, बल्कि आपकी बेहतरीन मैनेजमेंट की वजह से अड़ोस पड़ोस के इलाकों को भी आपने खुराक फ़रोख्त करना शुरू कर दी, जिससे मिस्र की मईशत में और ज़्यादा इजाफा हो गया। तो बहरहाल ख़बरें फैलना शुरू हुई और याकूब अलैहिस्सलाम को पता चला कि भाई कहत पड़ा हुआ है और हम भूख से हलाक होने का ख़तरा है। तो उन्होंने जमा पूंजी दे के अपने बेटों को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र में भेज दिया कि भाई मिस्र के बादशाह के पास जाओ, या अजीज़ मिस्र के पास जाओ और वहाँ से खुराक ख़रीद के लाओ। वजा इख़्वतु यूसुफ़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए, फ़दख़लू अलैहि, और महल में दाखिल हो गए। फ़अरफ़हुम, यूसुफ ने उनको पहचान लिया। वहुम लहू मुनकिरून, और वो यूसुफ को ना पहचान सके। इसकी वजूहात बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक तो ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उनसे बिछड़े थे, बच्चे थे, ज़ाहिर है जब बच्चे होते हैं तो उम्र बढ़ने के साथ साथ चेहरे में तग़य्युर बहुत ज़्यादा आता है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई पहले से बड़े थे तो उनमें इतना ज़्यादा तब्दीली नहीं आई थी। ये भी एक वजह थी यूसुफ अलैहिस्सलाम के अपने भाइयों को पहचानने की। दूसरी वजह उलमा ने ये भी बयान की है कि याकूब अलैहिस्सलाम के भाई बेटों का तसव्वुर भी नहीं था कि हमारा भाई ऐसे अजीज़ मिस्र बन के बैठ सकता है मिस्र में। तो वो तो अगर उनको उनकी शबाहत नज़र भी आएगी तो भी उनको लगेगा कि ये वो नहीं है, भाई उन जैसे लग रहे हैं हमें, लेकिन ये वो क्या कैसे हो सकते हैं। ये तो यानी उनके तो तसव्वुर में भी नहीं था कि जिस भाई को हम कुएं में डाल के आ गए हैं वो वज़ीर ख़जाना बना होगा यहाँ पे और अजीज़ मिस्र बना हुआ होगा, उसके हाथ में सारे इख्तियारात होंगे। तो उनको कन्फ्यूज़ तो हुए, जैसे कि आगे कुरान से पता चलता है, आगे आयतें आएंगी उनसे वाज़े होता है कि उनको लगा कि ये हमारा भाई है, लेकिन फिर उन्होंने इस ख्याल को झटक दिया कि नहीं हो सकते। शक्ल उनको शबाहत महसूस हुई अपने भाई की, लेकिन यह कि उन्होंने फिर कहा कि नहीं, ये वो नहीं हो सकते, क्योंकि उनके तसव्वुर में नहीं था कि इतने ऊंचा मकाम पे कैसे जा सकते हैं वो। तीसरी वजह ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदाज़ा था कि जब अड़ोस पड़ोस में कहत पड़ा है तो यकीनन याकूब अलैहिस्सलाम मेरे भाइयों को भेजेंगे, तो इसलिए वो ज़हनी तौर पे पहले से तैयार भी होंगे। तो इस बेस पे भी आपने जल्दी पहचान लिया। जबकि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब महल में आए तो एक ज़ाहिर है महल का एक रोब भी हुआ करता है, तो ऐसे मौके पे इंसान किसी के चेहरे पे ज़्यादा निगाह भर के भी नहीं डालता, और ये ऐसे सवाल तफ्तीश के लिए पूछना भी एक बेअदबी समझा जाता है कि आप कहीं यूसुफ तो नहीं है। तो उनको कुरान से पता चलता है, डाउट हुआ था, लेकिन उन्हें सोचा कि भाई बादशाह से कौन पूछेगा कि आप कौन है, तो ऐसा ना हो कि डांट पड़ जाए, हमें यहीं से बाहर निकाल दिया जाए कि इतना तुम क्यों हमसे फ्री हो रहे हो। तो ये सारी वजूहात थी जिसकी वजह से यूसुफ ने पहचान लिया और उनको तरद्दुद रहा। वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, हुआ ये था कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने जो बेटे हैं ना, बिन्यामीन जिनको कहा जाता है, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे, उनको नहीं भेजा। वजह उसकी यही थी कि जैसे उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद था, इसी तरह बिन्यामीन से भी उनको हसद था। तो याकूब अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को इनके साथ भेजते नहीं थे, इसी खौफ से जिस खौफ से यूसुफ को नहीं भेजते थे अलैहिस्सलाम को। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से, अच्छा, और दूसरी तरफ यूसुफ अलैहिस्सलाम का लॉ ये था कि राशन उसी को मिलेगा जो बनफ़्से नफीस आएगा। घर के जितने मर्द हैं ना, तो जब तक कोई, हाँ औरतों को मुस्तस्ना यकीनन किया होगा, बूढ़ों को मुस्तस्ना किया होगा, लेकिन जब तक घर के सारे मर्द हाजिर नहीं होंगे तो उन मर्दों के हिसाब से मैं राशन दूंगा। ये लॉ बनाया होगा ताकि 2 नंबरी ना करें लोग। पता चला एक आदमी आ रहा है और 20 आदमियों का राशन लेके जा रहा है और घर में 20 अफराद ही नहीं है। तो इस उसूल के मुताबिक यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये हक था कि वो बिन्यामीन का राशन इनको ना दें, लेकिन इन्होंने आके उज़र पेश किया कि भाई वो जो हमारा भाई है वो चूँकि
باپ کو بہت زیادہ محبوب ہے اور باپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج نہیں سکتا، اور بوڑھا باپ ہے، اس کی خدمت کے لیے بھی کوئی نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں بنائیں انہوں نے، تو تاکہ یوسف علیہ السلام کو یقین آ جائے اور وہ بنیامین کا راشن بھی دے دیں. تو یوسف علیہ السلام نے اس دفعہ تو بنیامین کا راشن دے دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ ان کو حکم دیا کہ اگلی دفعہ تم میرے پاس آؤ گے تو میں یہ دیکھنے کے لیے کہ تم نے سچ کہا تھا یا جھوٹ کہا تھا، اگلی دفعہ تمہیں بنیامین کو لازمی لے کر آنا ہے. چلو اس دفعہ تو میں تمہاری بات کا اعتبار کر لیتا ہوں، لیکن اگلی دفعہ بھی اگر تم لے کے نہیں آئے، اس کا مطلب تم جھوٹ بول رہے تھے، تو اس جھوٹ کی سزا یہ ملے گی کہ ابھی تو میں نے اضافی راشن دے دیا، اگر تمہارا جھوٹ پکڑا گیا اور تم بھائی کو نہیں لے کر آئے تو تمہارا راشن بھی تمہیں نہیں ملے گا. یعنی اگلے سال یا اگلی دفعہ جب تم آؤ گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو ظاہر ہے پھر تو قحط سے بھوک سے ہلاک ہی ہوں گے اور کیا ہوگا. تو یوسف علیہ السلام اس تدبیر سے اپنے بھائی کو بلانا چاہتے تھے. یہاں چند اشکالات ہو سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا کو کیوں نہیں بلوایا، سیدھا بتا کیوں نہیں دیا کہ بھائی میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تاکہ ابا جس ٹینشن میں ہیں اس ٹینشن سے تو نکلے نا وہ. یعنی ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابا جس ٹینشن میں تھے ان کو تو اس ٹینشن سے نکالنا فرض ہے. جب کوئی گمشدہ بیٹا ملتا ہے تو فوراً جا کے خبر دیتا ہے کہ ابا کو بتا دو بھائی میں آپ کا بیٹا یوسف ہوں، اور ابا کو فوراً لے آؤ تاکہ جدائی کا جو غم ہے وہ تو ختم ہو. تو یہاں ایک سوال تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بنیامین کو بھی بلوا دیا، اور پھر آگے آ رہا ہے ان آیتوں میں کہ ان کو بھی اپنے پاس رکھ لیا، اس سے ابا کا ڈبل غم ہو گیا. تو یہ تو صورتاً تو یہ سب چیزیں حرام اور ناجائز ہیں، لیکن یہاں تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ یوسف علیہ السلام یہ سب اللہ کے حکم سے کر رہے تھے. اللہ چاہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کو اور زیادہ آزمائیں، یعنی بیٹے کی آزمائش تو ختم ہو گئی ہے، یوسف کی آزمائش تو ختم، اب ان کو تو اللہ نے نواز دیا ہے، لیکن ابا کو جو کامیاب کرنے سے پہلے اور مصر میں لانے سے پہلے اور شاہی پروٹوکول سے پہلے اور بیٹے سے ملانے سے پہلے ان کے صبر کا اور زیادہ امتحان لیا جائے. اور اس امتحان لینے کا طریقہ یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام ابھی شو نہ کریں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، بلکہ اور بڑی آزمائش میں ڈال دیں کہ بہانے سے اپنے دوسرے بھائی کو بلا کے اس کو بھی اپنے پاس رکھ لیں، اور ابا کہیں کہ دیکھو ایک غم سے میں ابھی نکلا نہیں تھا، دعائیں مانگ رہا تھا اللہ مجھے یوسف سے ملا دے، اللہ نے میرا دوسرا بیٹا بھی رکھ لیا. تو اس سے یعقوب کی آزمائش ہوگی کہ اس موقع پر بھی وہ صبر کریں گے اور ناشکری کا جملہ زبان سے نہیں نکالیں گے. تو یہ اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو یہ سب کچھ بتایا گیا تھا تاکہ آزمائش ہو یعقوب علیہ السلام کی اور بھی زیادہ، اور ہمارے لیے پھر اس صورت میں ہمیں اسباق ملے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب یوسف علیہ السلام نے ان کو تیار کیا ان کے سامان کے ساتھ، قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تو فرمایا کہ اس دفعہ تو تم نہیں لے کر آئے، لیکن اب جو تمہارے باپ شریک بھائی ہے نا بنیامین، اب کی دفعہ اس کو بھی لے کر آنا ہے. أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ، اور تم جو یہ باتیں کر رہے ہو کہ ابا کو ڈر ہے کہ بچہ گم نہ ہو جائے اور کوئی کچھ نقصان نہ ہو جائے، تو میرے جیسا کریم بادشاہ، ہاں کوئی ظالم بادشاہ ہوتا ہے وہ بچوں کو رکھ لیتا ہے، ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی بچہ یا لڑکا کوئی نوجوان اچھا پسند آتا ہے تو اپنی خدمت کے لیے اس کو رکھ لیتے ہیں، ظلم کر لیتے ہیں. تو میں تو ایسا نہیں کر رہا. الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، انی اوفی الکیل، میں کیل بھی بھرپور طریقے سے دے رہا ہوں، ایسا نہیں اس میں ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں. وانا خیر المنزلین، اور میزبانوں میں بھی بہت اچھا میزبان ہوں، میں نے تمہارا اکرام بہت کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا بڑا اکرام کیا تھا، شاہی پروٹوکول دیا. تو اتنا اچھا بادشاہ ہوں میں، اتنی اچھی مہمانی کر رہا ہوں تمہاری، تو کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں تو اس بھائی کو رکھ لوں گا کیا؟ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، پس اگر تم اس بھائی کو نہ لے کر آئے میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو کچھ کیل نہیں ملے گا تمہیں، تمہارا راشن بھی نہیں ملے گا. وَلَا تَقْرَبُونَ، اور قریب بھی نہیں پھٹکنا. پھر ایسا نہ ہو کہ یہاں آ کے تم باتیں کرنا شروع کر دو، وہ ابا نے یوں کیا تھا تو ایکچولی یہ ہو گیا تھا. تو قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے، بات سنوں گا ہی نہیں تمہاری میں. یہ ساری تاکیدیں یوسف علیہ السلام اس لیے لگا رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے بھائی کو بلایا جائے، تاکہ اللہ نے جو یوسف علیہ السلام کو حکم دیا ہے نا کہ یعقوب علیہ السلام کو اور آزمانا ہے، اس اللہ کے حکم کی تعمیل ہو سکے، تو کسی بھی طریقے سے زبردستی ان کو لایا جائے. قالوا، جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو اگلی دفعہ ہم آئے تو ہمارا راشن بھی گیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، سنراود عنہ اباہ، ابا تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ابا کو ہم پھسلائیں گے، بہلائیں گے، سمجھائیں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم یہ کام کر کے چھوڑیں گے. وقال لفتیانہ، اب یوسف علیہ السلام نے اپنے نوجوانوں سے کہا جو بھی محل کے ملازم تھے، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کی جو جمع پونجی ہے نا وہ ان کے سامان میں رکھ دو. لعلہم یعرفونہا، شاید کہ یہ لوگ اس کو پہچان لیں.
اذا انقلبوا الیہم یعنی پہچان لیں گے، شاید کا مطلب یہاں وہی یقین ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پہچان لیں گے یار ہماری تو قیمت بھی واپس کر دی گئی، یہ تو بہت ہی اچھا بادشاہ ہے، تو اس کے پاس تو ہم بالکل غیر محفوظ ہیں، بھائی کو بڑے آرام سے لے جا سکتے ہیں، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بھائی پہ قبضہ نہیں ہوگا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، جب یہ اپنے گھر لوٹ کر جائیں گے تو اس جمع پونجی کو پہچان لیں گے، لعلہم یرجعون، اسی بیس پہ یہ واپس آئیں گے۔ تو یعنی یوسف علیہ السلام نے جتنے بھی انتظامات ہو سکتے تھے نا بھائی کو واپس لانے کے، بنیامین کو اپنے محل میں بلانے کے، وہ ساری تدبیریں اختیار کر لیں، دھمکیاں بھی دے دیں اور احسانات بھی کر دیے کہ احسانات کیے، بہترین اکرام اور جمع پونجی واپس کر دی تو یہ احسانات ہو گئے، اور دھمکی بھی لگا دی کہ بھئی اگر احسان کی وجہ سے نہیں لاتے تو ڈر کے واپس لے آئیں کہ تمہیں کوئی راشن واشن نہیں ملے گا۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب یہ لوگ اپنے ابا کی طرف لوٹ کر گئے، قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے ابا، منع منا الکیل، ہم سے کیل کو روک لیا گیا، یعنی آئندہ کے لیے ہم سے کیل کو روک لیا گیا، ابا اس سال تو راشن مل گیا، اگلے سال اگر بارش نہیں ہوئی اور پھر راشن نہیں ملے گا ہمیں۔ فارسل معنا اخانا، پس آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے ہمارے بھائی کو، نقتل، تاکہ ہم بھی کیل کریں، پیمانہ استعمال کریں، یعنی راشن لیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہی بات کہی جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کی تھی، ہم اس کی حفاظت کر کے چھوڑیں گے۔ تو کہنے لگے ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے، آپ کیوں ڈرتے ہیں ہم سے؟ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، هل آمنکم علیہ، کیا میں اعتماد کروں تم پر اسی طرح، کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں میں نے تم پر اعتماد کیا تھا، یعنی میں اسی طرح دوبارہ اسی طرح اعتماد کروں نا جیسے پہلے اعتماد کیا تھا۔ فاللہ خیر حافظا، پھر خود پریشان بھی ہوئے کہ اگر نہیں بھیجتا تو پھر تو سرے سے کوئی کیل ہی نہیں ملے گا، کوئی ہمیں راشن ہی نہیں ملے گا، پھر تو ہم قحط سے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ایک بڑی آزمائش میں پڑ گئے یعقوب علیہ السلام کہ اب بھائی کو بھیجنے میں کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی ان پر اعتماد کر رہا ہوں جیسے یوسف کے بارے میں کیا تھا، نہ بھیجنے کا مطلب یہ کہ قحط سے سارا خاندان ہلاک ہو جائے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام پر ذمہ داریاں تھیں، ان کی بہویں تھیں، ان کے پوتیاں نواسیاں، جو بھی خاندان کے سربراہ میں ان کی ذمہ داری، تو صاف طور پہ کہہ دیا کہ یہ صورتاً تو یہ کام حماقت کا ہے، بے وقوفی کا ہے کہ ایک شخص پر کیسے اعتماد کیا جائے، ان لوگوں پر جن پر پہلے بھی اعتماد کر کے نقصان ہوا ہے، لیکن مجبوری کیا، فاللہ خیر حافظا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، بس اللہ ہی ہے جو بہتر حفاظت کرنے والا، وہو ارحم الراحمین، اور رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ تو اب اللہ ہی سے میں امید لگاتا ہوں کہ وہی بچے کی حفاظت کرے گا اور وہی میرے بچے پر رحم کرے گا۔ تم نے اگر ظلم کا ارادہ کر لیا تو اللہ سے امید لگا سکتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، تو شاید وہی رحم کرے میرے بچے پہ، میرے بیٹے کے اوپر۔ تو گویا یعقوب علیہ السلام ذہنی طور پر بیٹے کو بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ظاہر ہے اس لیے تیار ہوئے کہ جب دو بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں تو ایک مصیبت کا اگر یقین نہیں ہو اور ایک کا یقین ہو تو اس مصیبت کو اختیار کر لیا جاتا ہے جو غیر یقینی ہو۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ بھی قوی خطرہ تھا کہ بیٹے کو یہ غائب کر سکتے ہیں، لیکن یہ یقین نہیں تھا، امکان تھا کہ وہی حرکت کریں جو یوسف کے بارے میں تھی، لیکن اس کا بھی امکان تھا بھائی ان کو اتنا میری حالت دیکھ کر اب شاید ان کو ترس آ جائے، لیکن نہ بھیجنے میں یہ یقین تھا کہ قحط سے ہلاک ہو جائیں گے ہم لوگ، کیونکہ روٹی کے بغیر تو نہیں زندہ رہ سکتے، خوراک کے بغیر تو نہیں رہ سکتے، تو اس لیے اب اللہ پہ توکل کر رہے ہیں کہ میں اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، میں تم پر تو اعتماد نہیں کر سکتا، لیکن اب اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں اور وہی رحم کرنے والا ہے۔